बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें वर्जिश ना करना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, इस सारी बातों पे हम तफसील से आज बात करेंगे। और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर दिलबहार अली शाह असद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची में। आपका बहुत तजर्बा है दिल के मरीज़ों और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का इलाज करने में, तो इनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर दिलबहार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर दुनिया में कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। कुछ बीमारियां होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के साथ ज़ाहिर होती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बज़ाहिर अलामात बहुत कम लोगों में देखने में आती हैं। मसलन बाज़ लोग सर में भारीपन, कंधों में भारीपन की वजह से अगर अपने मुआलिज के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि जी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अब उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैटेगराइज़ भी किया जाता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन, इन्होंने कैटेगराइज़ किया है कि ब्लड प्रेशर के कौन से लेवल्स जब किसी मखसूस शख्स में देखे जाएं तो फिर उनको कैटेगराइज़ किया जाए कि जी ये शख्स ब्लड प्रेशर के आर्ज़े में मुब्तला है। तो इसका मतलब है, आपने बताया कि बहुत सारे मरीज़ों में पता ही नहीं चलता, कोई अलामत ही नहीं होती, तो ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए? ऐसे मरीज़ों के लिए जनरली ये रिकमेंडेड है कि जी हर शख्स 18 साल से बड़ी उम्र का हर शख्स कम से कम साल में एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवाए। और अगर ब्लड प्रेशर पहली रीडिंग पे नॉर्मल भी आता है तो ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करे, जिसमें अभी जैसा कि आपने कहा कि वर्जिश का ना होना, खाने में एतदाल का ना होना और मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल और हमारी रूटीन लाइफ जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह साबित होते हैं। डॉक्टर दिलबहार, ये जो आपने बताया स्ट्रेस, क्या ये फैमिली में भी रन करता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर देखें जी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में बहुत दफ़ा ऐसे होता है। जनरली तो हम ये कहते हैं कि जी जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है कि दिल की बीमारियां, दिल के आर्ज़े, ये फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जी फैमिली में कुछ और लोग ब्लड प्रेशर हैं तो बाकी लोगों को भी अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ब्लड प्रेशर जनरली भी बग़ैर अलामात के भी आमतौर पर आपने देखा होगा, बल्कि हमारा बहुत तजर्बा रहा ख़ास तौर पर ये कोविड के दिनों में हमारे पास जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते थे मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, सिविल अस्पताल के बराबर में सर्विसेज अस्पताल है, वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर था, तो जनरल पब्लिक के साथ साथ हमने देखा कि हमारे बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, वो भी ऐसे थे कि जिनमें बहुत हायर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के साथ उनको फर्स्ट टाइम पता चला कि जी वो हाइपरटेंसिव हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि लोग आम तौर पर जनरली भी हम रिकमेंड करेंगे कि लोग वक्तन फ़वक्तन अपने ब्लड प्रेशर रीडिंग्स करवाएं। उसमें एडवांटेज ये होगा कि अगर आप किसी लेवल पे अगर नहीं भी हैं हाइपरटेंसिव तो कम से कम आपको अपना लेवल पता हो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल्स के। तो एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या ये सारी ज़िंदगी रहता है या ठीक हो जाता है? देखें, ब्लड प्रेशर क्योंकि फैक्टर्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर के हर मरीज़ को सिर्फ दवाओं से ही ट्रीट किया जाए। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स हैं कि शुरू के स्टेजेस में जब ब्लड प्रेशर हो, जैसे हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कि जी आपकी रीडिंग सिर्फ बढ़ी हुई हैं, तो सिर्फ आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके भी ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर की ऐसी रीडिंग है कि अगर उसकी रीडिंग 130 और 85 भी आ रही है, लेकिन वो दिल की बीमारी में मुब्तला है, उसको हार्ट अटैक हो चुका है, एंजाइना है या शुगर का मरीज़ है, तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ दवाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सही।
تو ڈاکٹر دلبہار، کیا دوائی ایک بار شروع ہو جائے تو وہ ساری عمر کے لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مریض دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت المیہ ہے کہ بہت سارے مریض، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے سائلنٹ کلر، بظاہر لوگوں میں علامات کچھ نہیں ہوتی، یا علامات ہوئیں وقتی طور پر، اگر کسی کو سر میں درد ہے اور اس نے کچھ دن دوا کھا کے جب اس نے دیکھا کہ جی بلڈ پریشر کی ریڈنگز بھی اب نارمل آ رہی ہیں اور اب مجھے کچھ علامات بھی نہیں ہیں، تو عام طور پر لوگ اپنی دوا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر سے ہونے والی پیچیدگیوں کے ساتھ پھر اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ دوبارہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے باعث فالج کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچ سکتے ہیں، بعض لوگ ہارٹ اٹیک کی شکل میں، اور بہت دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر کی ریڈنگز اتنی ہائر سائڈ پہ جائیں تو ان کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے، گردے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر بلڈ پریشر کا مریض ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات بھی وقت پر استعمال کرے۔ ڈاکٹر دلبہار، یہ بتائیں کہ موٹاپا اور اسموکنگ، اس کا کتنا تعلق ہے بلڈ پریشر کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں وزن میں زیادتی اور اسموکنگ، یہ دونوں اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوا شروع کرنے کے ساتھ ساتھ معالج کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر ایک وزٹ پر اپنے مریض سے ان چیزوں کے متعلق لازماً پوچھے، خاص طور پر اسموکنگ۔ اگر اسموکنگ نہ چھوڑی گئی تو آبویسلی دوائیاں اتنا بہتر اثر انداز نہیں ہو سکتی جتنا اسموکنگ چھوڑنے کے بعد۔ اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اگر وزن میں بتدریج کمی ہو تو یہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے کہ صرف وزن میں کمی کے باعث اسموکنگ کے چھوڑنے کی وجہ سے اور تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنے سے، تھوڑا سا نمک کا استعمال کم کرنے سے، ہر چیز کا 2-3 ملی میٹر آف مرکری، اور بعض جگہوں پر تو تقریباً 5 سے 7 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر ریڈکشن بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اور یہ مختلف ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ان چیزوں سے، صرف لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے بھی بہت حد تک بلڈ پریشر کے مریضوں میں بلڈ پریشر میں کمی دیکھی گئی ہے۔ تو ہر وزٹ پر بلڈ پریشر کی ادویات کے ساتھ ساتھ یہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ ضرور ایمفیسائز کرنا چاہیے فزیشین کو، اور لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور ڈاکٹر کی ادویات کے ساتھ ساتھ یہ لائف سٹائل پہ بھی فوکس کریں۔ آپ نے لائف سٹائل کی بات کی، آج کل مہنگائی بہت ہے، سٹریس بہت ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کھانے پینے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو عام پبلک کھائے اور اس میں بلڈ پریشر کم رہے اور مسائل یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ادویات مہنگی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ادویات بھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو بہت مہنگی ادویات سے ہی بلڈ پریشر کنٹرول ہو۔ سمپل قسم کی بعض اوقات بعض مریض صرف ایک ہی ٹیبلٹ سے بھی کنٹرول میں آ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سے زائد بھی ٹیبلٹس دینی پڑتی ہیں۔ لیکن جہاں تک لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا تعلق ہے تو بہت آسانی سے دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے اسکول کے زمانے میں بہت کم تھا کہ بچے وینس پہ اسکول جاتے تھے۔ عام طور پر اسکول کا ڈسٹنس اگر آدھا کلومیٹر بھی ہوتا تھا تو ماں باپ بچے کو ساتھ لے کے اسکول تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اب آپ نے اگر غور کیا ہو تو اگر کسی کو دودھ لینے دکان پہ بھی جانا ہے تو وہ یا بائک یوز کرے گا یا گاڑی۔ تو یہ تو ہم نے خود اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، بہت آسان ہے، اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آتی، آسانی سے ورزش کی جا سکتی ہے۔ اور چھوٹے موٹے فاصلے اگر آپ بجائے کہ کسی ٹرانسپورٹ کے حل کریں، اگر آپ فیول ویسے مہنگا ہے، پیٹرول ویسے مہنگا ہے، تو اگر چھوٹا موٹا فاصلہ پیدل طے کیا جائے تو وہ صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اس سے ہم بہت حد تک اپنا زر مبادلہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ کھانے پینے کا بتائیں۔ کھانے پینے میں دیکھیں، جتنا اب آج کل جیسے فاسٹ فوڈز اور یہ مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بہت آسان ہے کہ آپ سادہ غذا جس میں سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں،
پھلوں کا کوئی نہ کوئی پھل کبھی کسی کھانے کے ساتھ استعمال کر لیا جائے، اور گوشت اور مرغن چیزیں ان میں کمی کر کے دالوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا کے ہم بہت آسانی کے ساتھ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور نہ صرف بلڈ پریشر بلکہ یہ چیزیں کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی معاون ثابت ہوتی ہیں. ڈاکٹر دلبہار، جب تک کھانے میں تیل نہ تیر رہا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا کھانے کا، تو اس بارے میں بتائیں کہ یہ مزے کا کتنا اثر ہے. یہ دیکھیں نا، مزے کے یہ صرف زبان کے چٹخارے اگر ہم انہی پہ فوکس کریں گے تو پھر تو نو ڈاؤٹ کہ یہ چیزیں، اور دیکھیں بہت اچھے حد تک آپ بغیر بہت زیادہ تیل اور گھی کے بھی سادے کھانے بنا کے بھی اس میں ذائقے کا عنصر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ آئل ہو اور بہت زیادہ پراٹھے. آپ اگر سادہ روٹی بھی کھاتے ہیں اور سالن اچھا بنا ہوا ہو تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں نا، اگر آپ کو ذائقے کے لیے وہ کرنا ہے تو تھوڑا بہت چٹنی کی شکل میں آپ وہ کر سکتے ہیں. بچوں کو کس طرح ترغیب دیں کہ وہ صحت مند غذا کی طرف؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا قصور تو ظاہر بات ہے کہ والدین کا قصور ہے. اگر شروع سے ہی وہ آسانی کی طرف جاتے ہیں، وہ آسانی وقتی ان کو لگتی ہے کہ جی بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ نے فاسٹ فوڈ آرڈر کر دیا، وہ وقتی طور پر تو آپ کو، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر بچوں کے ٹیسٹ برڈز ان چیزوں کے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. اگر آپ شروع میں سے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار اگر 15 دن میں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ کوئی فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا کسی حد تک جائز ہے کہ چلیں بچوں کو آپ کمپنی دینے کے لیے یا کوئی باہر آؤٹنگ کی حد تک، لیکن اس میں بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ کھانے کے ساتھ سلاد آرڈر کر لیا جائے اور سلاد پہ وہ کر کے اس کے بعد کھانے کی طرف جایا جائے، تو یہ چیزیں آسانی سے کنٹرول ہو سکیں. اسکولز کے اندر بھی اب بہت زیادہ مرغن غذائیں وہاں کی کینٹین میں، ان کے لیے تھوڑا بتائیں. اچھا، کینٹینز میں یہ پہلے تو رجحان تھا کہ جی مائیں بچوں کو گھر سے لنچ باکس تیار کر کے دیا کرتی تھی. اب وہ بھی ماؤں نے بھی آسانی سمجھ لی ہے کہ جی ہم یا تو بچے کو پاکٹ منی دے دیں اور وہ وہیں سے جا کے اپنی پسند کی، اور ظاہر ہے وہاں وہ جس قسم کی چیزیں لے گا چاہے جتنا بھی وہ ہو، لیکن وہاں آئل کی کوالٹی، باقی چیزوں کو اگر وہ دیکھا جائے تو وہ معیار کے حساب سے، چاہے اگر چلیں ٹھیک ہے چیزیں معیاری ہیں بھی، لیکن اگر بہت زیادہ آئلی چیزیں شروع سے ہی بچے کھانا شروع کر دیں گے، اور آبویسلی اب تو آپ نے یہ بھی دیکھا نا کہ اسکولز بھی تو اب وہ ملٹی سٹوری اسکولز ہیں. اب وہ اسکول اس قسم کے نہیں ہیں کہ جس میں گراؤنڈز بھی ہوں کہ بچے بریک میں کھیل بھی سکیں، بچوں کی ایکٹیویٹی بھی ہو. فزیکل ایکٹیویٹی کے بجائے آج کل بچے موبائل اور یہ ویڈیو گیمز اور انہی پہ فوکس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک طرف فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں اور دوسری طرف آپ کھانا بھی اس قسم کا کھلا رہے ہیں، تو پھر تو معاملات پریشان کن ہی ہوں گے. ڈاکٹر دلبہار، اب ایک مریض کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے اور وہ ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایسے مریض کو اپنے معالج کے پاس کتنے دیر سے جانا چاہیے اور معالج کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بھی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ مریض ایک دن اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور 2 دن 3 دن کی دوا کے استعمال کے بعد وہ ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے. اب جب وہ ڈاکٹر چینج کرتا ہے تو وہ آبویسلی پھر وہ ڈاکٹر پرسکرپشن میں بھی دوا بھی تبدیل کرے گا. تو عام طور پر بلڈ پریشر کی دواؤں کو اثر کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 4 ہفتے ملنے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈاکٹر شروع میں جب دوا تجویز کرے تو وہ پیشنٹ کو کیٹیگرائز کر کے، پیشنٹ ظاہر ہے پیشنٹ کے رسک فیکٹرز، پیشنٹ کی بلڈ پریشر ریڈنگز، ان سب کو مد نظر رکھ کے ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے. تو جس مریض کو اگر صرف ایک ہی ٹیبلٹ سے یا ایک ہی پل سے کنٹرول ممکن ہے تو کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کو کم از کم 2 سے 4 ہفتے اس بلڈ پریشر کی دوا کے اثرات کو دیکھا جائے اور فریکوینٹ مانیٹرنگ کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ بھی فوکس کیا جائے. یہ دوائیاں آپ نے کہا کہ لمبے عرصے چلیں گی اور اس لیے سادہ دوائیاں دیں اور جو کہ پہنچ میں ہوں آپ مریض کے. اگر کسی کو کمپلیکیشن ہو جائے، جیسے آپ نے بتایا فالج ہو رہا ہے،
تو فالج میں ایک دم بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو فوراً اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارے میں بتائیں. اس بارے میں بھی تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ عام طور پر جب اگر کسی مریض کو فالج ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر فالج کے بعد سب سے پہلے تو فالج کی تشخیص ہونا ضروری ہے کہ آیا کہ دماغ کی رگ پھٹنے کی وجہ سے فالج کے اثرات ہوئے ہیں یا خون جمنے سے ہیں. پہلے تو وہ اہم ہے، اور پھر اس کے بعد جب تشخیص مکمل ہو جاتی ہے تو خاص طور پر اگر اندر خون کی نس پھٹ گئی ہو اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو، تو اس صورت میں اگر بلڈ پریشر 220 سسٹولک بلڈ پریشر اگر 220 ملی میٹر آف مرکری سے زیادہ ہے تو پھر تو اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ 150 اور 220 کے درمیان ہے تو پھر اس کو ایک دم سے ریپڈلی کنٹرول کرنا، ریپڈلی کم کرنا، وہ بجائے فائدے کے اور نقصان دہ ثابت ہو. اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر؟ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے بلڈ برین ریسپٹر بیریئرز ہوتے ہیں، تو اب بلڈ پریشر کو ریپڈلی جب وہ ڈاؤن کریں گے تو بجائے وہ جو خون اندر رس کر جگہ بنا چکا ہوتا ہے وہ اور ایکسپینڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس صورت میں مریض کی کنڈیشن بتدریج اور خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے معالج حضرات کو بھی تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایسی اگر ایمرجنسیز ہیں تو وہ پراپرلی اور پراپر جگہ پہ ڈیل ہوں، نہ کہ اس کو فوری طور پر کم کیا جائے. وہ زبان کے نیچے گولی رکھتے تھے پچھلے زمانے میں، تو وہ کیا یہ بھی ایک، اور بلکہ گولی رکھا کرتے تھے وہ تو پہلے یہ تھا کہ جی کہیں اسپتالوں میں رکھی جاتی تھی. اب تو مریض بعض اوقات آ کے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بس وہ میں نے بلڈ پریشر چیک کروایا اور وہ 160 ہو رہا تھا تو میں نے فوراً گولی لی اور زبان کے نیچے رکھ دی. اور یہ ٹرینڈ ظاہر ہے وہ اپنے فزیشنز کو بھی بتاتے ہوں گے. تو یہ ٹرینڈ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. مریضوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنی دی گئی ادویات کو وقت پر استعمال کریں، اور اگر ریڈنگز مسلسل ہائی رہتی ہیں تو وہی جو لی جانے والی دوا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے مریض کہتا ہے جی میں نے صبح کی دوا کھانا بھول گیا اور پھر دفتر پہنچا تو پتہ چلا کہ جی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو میں نے گولی زبان کے نیچے رکھ لی. اس ٹرینڈ کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں. صحیح. اور گردے کے مریضوں کے بارے میں بتائیں کہ بلڈ پریشر گردے پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ گردوں کے مریض عام طور پر بہت دفعہ یہ دیکھا گیا کہ بعض مریض تو ایسے ہیں کہ جن کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی بلڈ پریشر کی ادویات لمبا عرصہ نہ کھاؤ کہ تمہارے گردے متاثر ہو جائیں گے. عام طور پر جو ارد گرد خواتین اور دوسرے لوگ ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بلڈ پریشر کا اچھا کنٹرول ان کے گردوں کو بجائے خرابی کی طرف لے جانے کے گردوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو کچھ مریض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ بہت عرصے سے جن کے بلڈ پریشر ہائی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب معالج کے پاس پہنچتے ہیں تو بعض اوقات روٹین انویسٹیگیشنز کروائی جائیں تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ان کا تو کریٹنن اتنا بڑا ہوا ہے. تو بعض مریض تو بلڈ پریشر کے اثرات کی وجہ سے، مضر اثرات کی وجہ سے گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض مریض غیر ضروری ادویات کی وجہ سے. بہت عام طور پر ٹرینڈ ہے بہت کہ جی جوڑوں میں درد ہے تو اس کے لیے جی ڈاکٹروں سے دوا لیتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑا تو اب حکیمی دوا شروع کروا دی. اب جی وہ حکیمی دوا بظاہر تو ان کے وہ جوڑوں کے درد میں تو معاون ثابت ہو گئی، کہا جی وہ درد ورد میں تو آرام ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ان کی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں یا ان کو ویسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ ہائی ہوتا ہے، اور جب آپ ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز جو ہیں ہم لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے دیتے ہیں، کچھ لوگ تو مستقل لیتے ہیں. اس بارے میں یہ جہاں دوا تجویز کی جائے وہاں کم از کم اس کی ڈیوریشن کو بھی اسپیسیفائی کرنا چاہیے فزیشین کو، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دوا ایک مریض کو اگر دے دی گئی تو وہ تا حیات وہ دوا کھاتا ہی چلا جائے. یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے لوگوں میں. اور ایک تو یہ کہ وہ خود کھانی،
اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مجھے اس دوا سے آرام ہے اب یہ آپ بھی کھا لیں، وہ پڑوسن کو دی اور پڑوسن پھر آگے وہ درجہ بدرجہ وہ پتہ چلتا ہے سینہ بسینہ وہ دوا کہ وہ جی یہ دوا تو بلڈ پریشر میں، اور یہی حال یہ حکیمی دواؤں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ جی مختلف قسم کے وہ کیپسول ہیں جی، وہ کیپسول میں نے تو کھائے 2 مہینے کھائے میرے تو درد ختم ہو گئے، اب آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ کچھ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بلڈ پریشر کی دوائی اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ عادت ہو جائے گی، یہ عادت کیا ہے؟ یہ عادت بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی بلڈ پریشر کی دوا کھائیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کی دوا نو ڈاؤٹ کہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ جی کھانی تو مستقل پڑے گی، لیکن اگر ایک دوا کھانے سے آپ بہت بڑی پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ فالج سے بچ سکتے ہیں، آپ بینائی سے کے متاثر ہونے سے، آپ کی اپنی نظر متاثر ہونے سے بچ سکتے ہیں، گردوں کے متاثر ہونے سے بچ سکتے ہیں، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ دوا آپ کو بدستور، اچھا پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دوائیاں تو گردے خراب کر دیتی ہیں، یہ دل کے مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں، تو یہ مسکنسیپشن ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے کہ بلڈ پریشر کی دوا جب معالج تجویز کرتا ہے تو وہ آپ کی ساری صورتحال دیکھ کے، آپ کی چیک اپ کے بعد، اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو وقتاً فوقتاً وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے کہ جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ ہوتے رہیں، تاکہ دواؤں کے نو ڈاؤٹ کہ کچھ دوائیاں ہیں کہ جو ہر مریض میں نہیں دی جا سکتی، تو وہ کیٹیگرائزیشن فزیشین کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کون سی مریض کے لیے کون سی دوا معاون ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دلبہار، آخر میں جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں کہ وہ اپنا لائف سٹائل کس طرح بہتر رکھیں تاکہ بلڈ پریشر نہ ہو؟ جی عام پبلک کے لیے تو میری تجویز سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جی ورزش کو معمول بنائیں، کوشش کریں کہ روٹین میں کم از کم 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کی ایکسرسائز، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز کسی گراؤنڈز میں جا کے ہو سکے، وہ آپ اپنے گھر کے صحن میں، اپنے گھر کے چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ نے معمول بنا لیا، اور کوشش کریں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ نہ بھی ہو تو کم از کم ہفتے میں 5 دن اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹی لازماً ہو۔ اور دوسرا، کھانے میں اعتدال۔ کھانے میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ سبزیوں کا، دالوں کا استعمال زیادہ ہو، مرغی مچھلی ہفتے میں 1-2 دفعہ استعمال کی جائے۔ ٹھیک ہے بعض اوقات آپ کو کسی دعوت میں جانا پڑتا ہے تو وہ ایسی صورت میں اگر کبھی کبھار بے اعتدالی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے، لیکن روٹین ایسی بنائی جائے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا جائے۔ بلکہ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کو اگر مسجد آپ کے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے تو آپ پیدل جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ پیدل لے کے جائیں، کوشش کریں جتنا زیادہ، اور اسی طرح اسکولز اگر آپ کے بچوں کے آپ کے گھر کے قریب ہیں تو کوشش کر کے ان کو پیدل لے جانے کی عادت بنائیں۔ اس سے ماحول میں آلودگی کو بھی آپ بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر نمک، خاص طور پر ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جی کھانے پہ یا سلاد پہ نمک چھڑک کر استعمال کرنا، تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، اور خاص طور پر بچوں میں گیمز کو بھی انکریج کریں، خاص طور پر فزیکل گیمز، بجائے اس کے کہ بچہ تنگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ بہتر ہے کہ آپ خود ٹائم نکالیں، آپ بھی اپنا موبائل سائڈ پہ رکھیں اور بچے کو بھی موبائل کے بجائے آپ فزیکلی اس کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی پلان کریں، کسی طرح باہر جا کے یا گھر کے اندر رہ کر چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز پلان کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا۔ شکریہ، تھینک یو۔ جیسے ڈاکٹر دلبہار نے بتایا کہ واک، ڈائٹ اور ایکسرسائز سے آپ بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو وہ اپنے دوائیوں کا خیال رکھیں اور کھانے پینے میں اعتدال رکھیں تاکہ بلڈ پریشر بہت زیادہ خراب نہ ہو اور اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔